ख़वातीन जो हैं वो बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती। फितरी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो उसमें फिर वो गिल्टियाँ या इस तरह के कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है। इसमें किस हद तक सदाकत है? चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है ना ऐसी ख़वातीन के अंदर जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं कम होता है बनिस्बत उन ख़वातीन के जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती। तो कौन सी स्टेजेस तक जो है ये मर्ज़ जो है वो काबिल इलाज है, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल है? जब तक तो रसौली ब्रेस्ट के अंदर तक, कैंसर ब्रेस्ट के अंदर तक जो है वो कन्फाइंड है, वहीं पे है, उस वक्त तक है, तो फिर तो वो इलाज उसका हो सकता है। खुदा न खास्ता एक फैमिली में अगर ऐसा केस आ जाता है तो बाकी लोग बड़े डर जाते हैं। उनको डरना है, उन्हें क्या करना है? ऐसा भी हो सकता है कि किसी के ख़ानदान के अंदर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर ना हो, लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता उसको ना ब्रेस्ट या किसी और रसौली किसी और जगह का जो है ना वो कैंसर हो जाए, अल्लाह ना करे। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक, और जैसा कि कुछ चीज़ें मैं देख भी रहा था कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहे हैं। हर 9 खातून में से एक खातून ऐसी है जिसको ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये होता क्यों है? किन ख़वातीन को ज़्यादा होता है? इसका इलाज क्या है? इसकी सिम्टम्स क्या हैं? इसका इलाज करते हुए किन तकालीफ से गुजरना पड़ता है? और अगर इन तकालीफ से हमें बचना है तो हमें क्या करना है? आज बड़ी ख़ास मेहमान जो है आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद सरफराज खान साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड प्रोफेसर ऑफ मेडिकल एजुकेशन हैं हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद में, और इसके साथ साथ वो VC UHS भी रह चुके हैं और ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी भी करते हैं, ब्रेस्ट सर्जन भी हैं। तो इनका करियर देखें तो बड़ा शानदार है, मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुके हैं, पढ़ाते भी हैं और बड़ी इनकी ग्रिप है इस सब्जेक्ट पर। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम के अंदर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो हम बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए लोगों के अवेयरनेस के लिए ज़रा ये बताइए ब्रेस्ट कैंसर है क्या, और पाकिस्तान में इसकी रेशो वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर उसी तरह का एक कैंसर है जिस तरह का कोई भी किसी जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर कोई कैंसर हो सकता है। और कैंसर होता ये है कि जो आपके सेल्स हैं बॉडी के अंदर किसी एक ऑर्गन के, किसी एक जगह के, वो बग़ैर किसी जो है ना रुकावट के वो बेतहाशा ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। वो आसपास के जो है ना रिसोर्सेज भी जो है ना न्यूट्रिशन भी, खून भी वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, वो फिर एकदम फैलना शुरू हो जाता है। और फिर वो सिर्फ उधर लोकलाइज नहीं रहता, सिर्फ उसी जगह का नहीं रहता, थोड़े अरसे बाद जो है ना वो फैल के पूरे जिस्म के दूसरे हिस्सों में, दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी पहुंच जाता है, और फिर ऐसी स्टेज के अंदर जो है ना उसे कंट्रोल करना, उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर भी वो एक इसी तरह का कैंसर है जो कि ब्रेस्ट के अंदर ख़वातीन के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। और 1% जो है ना केसेस ऐसे हैं ब्रेस्ट कैंसर के जो कि मर्दों के अंदर भी निकल आते हैं। मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? मर्दों के अंदर भी 1% केसेस ऐसे हैं जो कि निकल आते हैं। मैंने अपनी जो जितनी भी मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर सिर्फ एक केस ऐसा देखा है, वो भी सेंट बार्थोलोम्यूज हॉस्पिटल यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वहीं के एक पैथोलॉजिस्ट थे जिनको, और वो मेल थे, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और उनकी फिर वहीं पे ट्रीटमेंट हुई। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो लोगों को ये नहीं पता ना कि ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, और जिस बंदे को, जिस खातून को ये है उसको क्या सिम्टम्स आती हैं? अच्छा सर, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक तो अगर आपके किसी भी खातून के ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर किसी को हुआ हुआ है पहले कभी, यानी कि उनकी दादी को या नानी को या उनकी खालाओं को, फुप्पों को, जो है ना उनमें से किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है या बहन को हुआ हुआ है, तो उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़्यादा हैं जी, ज़्यादा हैं। और ऐसी ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये मौरूसी चल रहा होता है, तो ऐसी ख़वातीन को जिनके ख़ानदान के अंदर इस किस्म का पहले तशख़ीस हो चुकी है, या उनको शक है कि उनके ख़ानदान के अंदर ऐसा कभी हुआ हो किसी को, उनको चाहिए कि वो अपने मालिज को जाके ज़रूर दिखा लें और मशवरा कर लें, और उससे पहले कम अज़ कम अपना जो है ना एक ख़ुद से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहें। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम ख़वातीन से तलक़ीन भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं कि वो जो है ना अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जब नहा रहे हों, जब वैसे फ़ारिग बैठे हों, सिंपल टेक्निक्स हैं, उसके ब्रोशर्स भी अवेलेबल हैं, उसकी जो है ना हर अक्टूबर के अंदर कैंपेन्स भी चलती हैं, सारा साल कैंपेन चलती है, बेतहाशा NGOs हैं, किस तरह ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है उसके जो है ना वो मटीरियल आपको गूगल पे मिल जाता है। आपको वैसे हस्पतालों के अंदर मुख्तलिफ क्लिनिक्स में अपने फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स GP से अवेलेबल हो जाता है। एक दफ़ा से अगर सीख लिया जाए
اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو بتا دیا جائے تو خود ایگزامن کر لیں، اور کبھی بھی اگر ذرا سے بھی کوئی غدود کوئی محسوس ہو، کوئی گلٹی محسوس ہو، کوئی لمپ محسوس ہو تو وہ اس کو جو ہے جا کے ضرور چیک اپ کروا لیں اپنے معالج سے۔ اچھا، سیلف ایگزامینیشن کی آپ نے بات کی ہے، تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس ایگزامینیشن میں اگر انسان نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے؟ میکسیمم ٹائم جو ہے نا ان کو 3 سے 4 منٹ لگتا ہے اگر انہوں نے سیلف ایگزامینیشن کرنا ہو، اور اس میں سے زیادہ ان کو ٹائم نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ اگر بریسٹ میں کسی قسم کی ان کو درد محسوس ہو، اس کے اندر جو ہے نا کوئی ان کو پھوڑا پھنسی محسوس ہو نظر آئے، یا جو ہے نا نپل میں سے کسی قسم کا کوئی جو ہے نا کوئی ڈسچارج شروع ہو جائے، کچھ نکلنا شروع ہو جائے اس میں سے، یا وہاں پہ درد ہو، یا کوئی جو ہے نا زخم بن جائے، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا بھی معالج کے پاس جانا، اپنی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھانا ضروری ہے۔ ضرور دکھائیں، اس کو اگنور نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان ہے اور اس قسم کے سبجیکٹ پر بات نہیں کی جاتی، گھروں میں ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، اویئرنیس نہیں پھیلائی جاتی ہے۔ مختلف یونیورسٹیز کالجز میں تو کیمپینز چلتی ہیں، بٹ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ان پہ بات نہیں ہو رہی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ اویئرنیس نہ پہنچ پائے ان لوگوں تک، اور خاص طور پر اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے، خاتون کو ہوتا ہے کہ میں کس کو بتاؤں، میں کس کے پاس جاؤں، کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کس حکیم کے پاس جاؤں۔ لوگ تو دم درود کروانے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کو یہ جو کتنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے پار کرنا ہے ایک۔ اچھا سر، یہ جو ہے نا صرف یہ ہماری خواتین کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام خواتین، کیونکہ مجھے ایسی اپرچونٹی ملی ہے کہ میں نے ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی کام کیا، یونائٹڈ کنگڈم میں بھی کام کیا، پاکستان کے اندر بھی کام کیا، وہاں ہر جگہ خواتین کو اس چیز کا بہت بڑا ڈر ہے۔ ہر شخص کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ شخص کو کینسر ہو گیا تو وہ پہلے تو ڈینائل میں ہوتا ہے نا، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جو کوئی ایسی کوئی چیز ہے وہ رسولی نہیں ہوگی، یا ایسا کوئی غدود بنا ہے، یا ایسی کوئی گلٹی بنی ہے تو ایسی مجھے کچھ نہیں ہوگا، خود ہی چلا جائے گا، وہ ڈینائل میں رہتا ہے۔ اگر کبھی ڈائگنوز بھی ہو جائے تو پھر بھی ڈینائل میں رہتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ بندے میں اتنی اویئرنیس ہو اور اتنی کم از کم خود اعتمادی وہ پیدا کر سکیں کہ اگر اس طرح کی کوئی شک بھی آتا ہے تو اگر چھوٹے لوگ ہیں، بیٹیاں ہیں، چھوٹی بیٹیاں، اپنی ماؤں کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں، اپنے ایک ساتھ کسی کے جو ان کا ایک نیٹ ورک ہے سہیلیوں کا، کم از کم ان سے ڈسکس کریں، اور کوئی ایسا ڈاکٹر ضرور ہو جس کو وہ جا کے دکھا سکیں۔ یوزلی خواتین ڈاکٹرز اکثر پاکستان کے اندر مل جاتی ہیں، اور اگر وہ کمفرٹیبل ہے خواتین ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھانے کے لیے تو ان کے پاس چلے جائیں۔ تو پبلک سیکٹر ہسپتالوں کے اندر ہر قسم کے ڈاکٹر موجود ہیں، جا کے کسی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، اور اکثر پبلک سیکٹر ہسپتالوں کے اندر بھی جو ہے نا بریسٹ کلینکس کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ سی ایم ایچ ایس کے اندر بریسٹ کلینک کھلنا شروع ہو گئی، ایون کہ سی ایم ایچ پشاور کے اندر جب میں وہاں پہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر جو اس کا چیف ایگزیکٹو تھا، تو وہاں پہ بڑے اچھے ہمارے کمانڈنٹ تھے سی ایم ایچ پشاور کے، بریگیڈیئر فرید صاحب، جو کہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے بریسٹ کینسر کی کلینک وہاں پہ سی ایم ایچ پشاور کے اندر اسٹیبلش کی تھی، اور اسی طرح کی کلینک جو تھی نا وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر بھی اسٹیبلش ہو رہی تھی۔ یہاں پہ پنجاب کے اندر میڈم مریم نواز کا بھی بہت فوکس ہے اس پہ، جہاں تک مجھے اندازہ ہوا ہے، اور وہ نہ صرف اس کا کہ صرف یہاں پہ وہ کلینکس اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہیں، بلکہ موبائل یونٹس اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہیں، جو کہ مختلف جگہوں پہ پورے پنجاب کے اندر یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گی کہ جن خواتین کو ذرا سا بھی ایسا شک ہے کہ ان کو جو ہے کوئی ایسی گلٹی ہے جو کہ رسولی کی طرف جا سکتی ہے، تو وہ جا کے ان موبائل یونٹس کے اندر اپنا بیسک ایگزامینیشن، سے ٹرپل اسیسمنٹ کہتے ہیں، کم از کم وہ کرا سکیں، اور یا کم از کم کسی معالج سے مل سکیں۔ اور اویئرنیس تو بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے، اسکولوں سے لے کے کالجز سے لے کے گھروں تک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کس ایج گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے؟ پھر یہ 35 سے اوپر جب آپ ایج ہو جائے تو پھر چانسز تھوڑے سے زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے نیچے بھی جو ہے ایج گروپ کے اندر بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اگر جو خاندان کے اندر بریسٹ کینسر ہے، یا کبھی کبھی جو ہے نا اسپوریڈک، یعنی کہ ویسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی کسی بھی ایج کے اندر اگر کسی قسم کی بھی کوئی بھی گلٹی محسوس ہوتی ہے، کوئی ڈسچارج یا کوئی چینج محسوس ہوتا ہے کہ میرے بریسٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق مجھے محسوس ہو رہا ہے، تو جا کے دکھا لینا بہتر ہے، کیونکہ جان قیمتی ہوتی ہے سر، اور جان کے بچانے کے لیے اگر بندہ جو ہے نا تھوڑی سی محنت کر کے دکھا دے، اپنی جو تھوڑی سی انہیبیشنز ہیں، تھوڑی سی جو پردہ رکھنا چاہتے ہیں، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پردے کے اندر رہتے ہوئے بھی جا کے جو ہے نا ڈسکس کر لیں کسی سے، تو وہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی ایسا نقصان ہو جائے۔ کیونکہ سر جو خاتون ہوتی ہے نا سر، وہ گھر کا نیوکلیس ہے، اس کے گرد جو ہے نا سارا گھر چلتا ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، وہ اگر بیمار ہو جائے یا اس کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہو جائے تو پورا گھر، پورا خاندان افیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں سر، ہر جگہ ایسے ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی،
اور کہیں میں پڑھ بھی رہا تھا کہ اس کی وجہ سے بھی بریسٹ کینسر کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک فطری ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے, اس کا استعمال نہیں ہوگا تو اس میں پھر وہ گلٹیاں یا اس طرح کے کینسر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اس میں سر بہت حد تک صداقت ہے, اور جو لٹریچر ایویڈنس ہے اور وہ جو سائنس بھی سب یہ بتاتی ہے ہم کو کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ بریسٹ کینسر کو روکنے میں بہت مدد دیتی ہے. اور اس کی وجہ سائنٹیفک ہے, کیونکہ جتنی دیر بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے تو کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جسم کے اندر جو بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ دبے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے بریسٹ پہ ان کا ایکسپوجر اور ان کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ اتنی دیر تک ڈیلے رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے چانسز آف بریسٹ کینسر جو ہے نا ایسی خواتین کے اندر جو کہ بریسٹ فیڈنگ کراتے ہیں وہ کم ہوتا ہے بنسبت ان خواتین کے جو کہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کراتے. تو بریسٹ فیڈنگ کے بہت سارے فوائد ہیں, نہ صرف خاتون کے لیے اور نہ صرف فیملی پلاننگ کے لیے, نہ صرف خاتون کے لیے, خاندان کے لیے, بلکہ بچے کے لیے بھی. مگر وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ بچے کے لیے بہت, اور بچے کے نہ صرف یہ کہ اس کی صحت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے, بلکہ بچے اور ماں کے درمیان جو کنیکشن پیدا ہوتا ہے شروع سے بیکاز آف دیٹ بریسٹ فیڈنگ, تو وہ بڑا فرق ہے. دیکھیں یہ اب تو سائنس جو مرضی کہہ لے, لیکن ہماری اپنی روایت, ہماری اپنی اقدار ہے, اور اس کے اندر جو کہتے ہیں جی ہم ماں کا دودھ پلایا ہوا ہے تمہیں, اور تو وہ جو ایک کنیکشن ہوتا تھا نا تو وہ واقعی ایک ڈیولپ ہوتا ہے. اب تو یہ سائیکالوجی اور اب تو سائنس بتاتی ہے کہ اس سے جو کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے وہ ڈبے کا دودھ پلا کے اپنی گود میں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن وہ کچھ شکایات کرتی ہیں خواتین کہ جی دودھ نہیں آ رہا اور یہ مسئلے ہیں, اور فارمولا ملک پہ بچہ لگ جاتا ہے. ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ فارمولا پلائیں, یہ زیادہ بہتر ہے. سر دیکھیں وہ تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کمرشلزم ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر نہیں صرف بلکہ پوری دنیا کے اندر. دیکھیں میرا تو سمجھتا ہوں کہ ریلیجن جو ہے نا وہ تو دو ہی رہ گئے, یا تو کمرشلزم یا نان کمرشلزم. اور اگر کمرشلزم جہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں تو ہوں گی کہ جو ہے نا وہ پروڈکٹس کو جو ہے نا وہ آگے جو ان کو مطلب کہا جائے کہ ان کو استعمال کیا جائے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے یہ بات صرف کمرشلزم کے تحت ہی کہی جاتی ہے. کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو ان کا واقعی جینون ایشو ہوتا ہے, جو کہ واقعی بریسٹ فیڈ نہیں کرا سکتی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بڑا چھوٹا سا وقت اتنا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے نا اگر وہ بریسٹ فیڈنگ شروع نہ ہو تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر بریسٹ جو ہے نا وہ ملک پروڈیوس کرتی رہے گی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں, تو اس لیے کبھی کبھی جو ہے نا یہ ڈبے کے دودھ کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے بریسٹ فیڈنگ ہی بہتر ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا خواتین کو سیف پلیسز پرووائڈ کرنا, خاص طور پہ اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی ماشاءاللہ سے جو ہے جس طرح باہر کے معاشرے کے اندر بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ کام پہ آتی ہیں, ہمارے یہاں بھی کام پہ آ رہی ہیں, سنو ٹی وی کے اندر بھی, تمام جگہوں کے اندر ایسی جگہیں بریسٹ فیڈنگ کے ایسی جگہیں بنانا یا بیبی سینٹرز بنانا جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو رکھ سکیں دن کے وقت جب کام کر رہی ہیں, اور پھر بیچ میں جا کے اگر ان کو دودھ پلانا ہے تو ان کو دودھ پلا سکیں, اس کا بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا بریسٹ کینسر کی سٹیجز کیا ہیں, اور جب کینسر کا ورڈ سامنے آتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اب یہ ایک لا علاج چیز ہے, تو کون سی سٹیجز تک جو ہے یہ مرض جو ہے وہ قابل علاج ہے, اس کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہے؟ دیکھیں سر رسولی تو ایسی چیز ہے جس کو اگر پورا نکالا جائے گا تو پھر ہی وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی مکمل علاج ہو گیا. اگر پیچھے ذرا سی بھی رہ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علاج نہیں ہوا اور وہ دوبارہ آ بھی سکتی ہے اور پھر مزید پھیل بھی سکتی ہے. جب تک تو رسولی بریسٹ کے اندر تک, کینسر بریسٹ کے اندر تک جو ہے وہ کنفائنڈ ہے, وہیں پہ ہے, اس وقت تک ہے, تو پھر تو وہ علاج اس کا ہو سکتا ہے. ایک دفعہ اگر وہ اس سٹیج سے آگے بڑھ گیا کہ جب وہ بریسٹ سے نکل کے جو ہے نا دوسرے آرگنز میں اور وہ دوسرے غدودوں کے اندر چلا گیا تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا علاج ہو سکے. اچھا یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت سے کیسز ایسے سننے کو ملتے ہیں, کوئی بوڑھی خاتون ہیں, ان کو ایسی کوئی شکایت ہے تو وہ کہتی ہیں میں ذرا بچی کی شادی تک کر لوں, اس کے بعد میں علاج کراؤں گی, بیٹے کی شادی نہ کر لوں, یا میں نے کچھ جو بھی ان کی کمٹمنٹس ہیں وہ کرنے کے بعد. تو لوگ جو غیر ضروری اس پہ ایک بریک لے لیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, ہو سکتا ہے کچھ بڑی چیز نکل آئے, تو کچھ تو چیک اس وجہ سے نہیں کراتے کہ کوئی بڑی چیز نکل آئے پھر علاج کرانا پڑے گا. تو میں نے تو پلان کیا ہوا ہے, بچوں کی شادیاں ہیں, بچوں کے اسکول ہیں, کالجز ہیں, تو بڑی بڑی جو ان کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ کتنی رکاوٹ ہے اویئرنیس کے لیے؟ سر میرا خیال سے کینسر کو اور جو ہے نا بڑا سیریس لینا چاہیے, کیونکہ اس میں ایک ایک دن کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک سیل بھی جو ہے نا وہ بریسٹ سے نکل کے باہر چلا گیا تو وہ کینسر لا علاج ہو جاتا ہے. میں ایسے بھی آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, صرف پاکستان کے اندر نہیں باہر بلکہ
میں ایک دفعہ جو تھا وہ سینٹ بارتھولومیوز کے اندر جو تھا وہ کلینک میں تھا، اور ہم نے ایک خاتون کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھیں، ان کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، تو ان کی میاں کے ساتھ ان کو جو تھا نا یہ سارا ڈسکلوز کرنا تھا کہ آپ کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا، ہم آپ کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کا آپریشن پلان کر رہے ہیں، اس طرح ہوگا۔ رمضان شروع ہونے والا تھا، تو ان کے وہ مشورہ کرنے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے نا، کیونکہ صبح سحری اور افطاری کے اندر مجھے اپنی وائف کی بھی ضرورت ہے اور ان کو بھی جو ہے نا روزے رکھنے ہیں، تو یہ ہم اس وقت تک اس میں پروسیڈ نہیں کریں گے کسی قسم کی بھی ٹریٹمنٹ کو، جب تک ہمارا رمضان ختم نہ ہو جائے۔ اچھا، تو یہ اسی قسم کے خیالات اور اسی قسم کے جو ہے نا چیزیں پاکستان میں بھی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹی کی شادی ہے، یا میں ابھی کسی اور مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوں، یا کوئی اور ثانیہ گھر میں ہو گیا تو ہم اس کو نہیں دکھاتے، لیکن اپنی زندگی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ بیٹی کی شادی کی اگر ہم مثال لے لیں، چلیں مبارک شادی اگر ہو گئی اور بعد میں جو ہے نا خدا نخواستہ وہ ایسا پتہ چلا کہ بریسٹ کینسر تھا اور وہ آگے بڑھ گیا اس دوران میں، تو وہ بیٹی کو بھی کتنا کو افسوس ہوگا، اور ان کی اپنی زندگی اور باقی سارے خاندان کو کتنا فرق پڑے گا، تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جیسے کہ آپ نے ایک بتایا کہ ٹیبو بھی ہے ایک، کہ جی کسی کو اگر ہے تو لگتا ہے کہ جی اس کے والدہ کو ہوگا، یا اس کی دادی نانی کو ہوگا، یا آگے بچیوں کو بھی ہوگا، تو کیا یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اور خدا نخواستہ ایک فیملی میں اگر ایسا کیس آ جاتا ہے تو باقی لوگ بڑے ڈر جاتے ہیں، ان کو ڈرنا ہے، انہیں کیا کرنا ہے؟ سر یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بریسٹ کینسر بھی بہت ساری چیزوں کی طرح سٹگمیٹائز ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے نا جو لوگ جن کو بریسٹ کینسر نکل آتا ہے وہ خواتین، وہ ان کے خاندان، ان کے گھر والے، ان کی بیٹیاں بہنیں جو ہے نا وہ بھی سٹگمیٹائز ہو جاتی ہیں کہ جی شاید ان کے اندر کسی قسم کی کمی ہے، کیونکہ کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے خاندان کے اندر کسی کو بھی بریسٹ کینسر نہ ہو، لیکن پھر بھی خدا نخواستہ اس کو نہ بریسٹ یا کسی اور رسولی کسی اور جگہ کا جو ہے نا وہ کینسر ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ تعلیم دینے کی کوشش کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پورے دنیا کے اندر ہے، اور اس سے جو ہے نا فی الحال ایسی کوئی نجات نہیں ہے۔ اگر کسی خاندان میں کسی لڑکی کو، کسی بچی کو اگر بریسٹ کینسر ہے تو اس کا علاج ممکن ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بہنوں کو اور اس کی بیٹیوں کو بھی یہ بریسٹ کینسر ہو جائے گا، بس صرف تھوڑا سا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن لوگ تو ان گھروں میں جانا بند کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا بند کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو ایک یہاں پر کینسر ہے، اور بچوں کو نہیں لے کے جاتے، ایک پریگننٹ ویمن ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہاں نہیں جانا، اس خاتون کو بریسٹ یہ بھی کینسر سر ہے، یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ میرا خیال سے خام خیالی کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ بریسٹ کینسر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو کہ آپ کو مجھ سے آپ کو اور آپ کو مجھ سے اس طرح لگ سکے، ایسے نہیں ٹرانسفر ہوتی۔ ایسی تو کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی بیکٹیریا نہیں ہے جو کہ لوگوں کو جو ہے نا ایک دوسرے سے آرام سے جو ہے نا لگ سکے، سانس کے تھرو لگ سکے، کسی کے پلیٹ میں کھانے سے لگ سکے، کسی کے واش روم جانے میں لگ سکے، کہیں کسی کے گھر میں بیٹھنے سے لگ سکے، ہاتھ ملانے سے لگ سکے، اس طرح کی تو کوئی بیماری ہے نہیں۔ یہ تو ایسی بیماری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس کی وسیلہ جو ہے نا انہوں نے ڈاکٹر کو بنایا ہے۔ لوگ دم درود کے لیے بھی جائیں، لوگ پیر و فقیروں کے پاس بھی جائیں، لوگ جو آلٹرنیٹیو میڈیسن سمجھتے ہیں وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ضرور جائیں، لیکن ساتھ میں کسی میڈیکل ڈاکٹر کو بھی ضرور دکھا لیں، کیونکہ اگر مکمل علاج ہو جائے، دوسرا علاج بھی ہو، حکیم کا بھی ہو، پیر و فقیروں کا بھی ہو، دم درود بھی ہو، لیکن ایلوپیتھی کا بھی علاج ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب علاج کی سر ہم بات کرتے ہیں تو آبویسلی علاج پہ تو پیسے لگتے ہیں، دوائیاں آتی ہیں، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، سرجریز ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے خود بھی بتایا، تو اس میں ایک اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ بیماری لاحق ہے تو کتنے پیسے ہونے چاہیے اس کے پاس علاج کے لیے؟ سر دیکھیں، جان سے تو قیمتی کوئی چیز ہے نہیں، مگر الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر اور ہمارے پنجاب کے اندر بھی پبلک سیکٹر ہسپتالوں کے اندر یہ علاج فری آف کاسٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور نہ صرف یہ اس کا علاج سرجری کے لیول پہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ آگے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی بھی جو ہے نا وہ آلموسٹ فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ مریض کا صرف کا خرچہ صرف اتنا ہے کہ اس نے وہاں تک پہنچنا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا اپنے کھانے پینے اور اپنے جو ہے نا باقی معمولات کا بندوبست کرنا ہے، ادروائز تو یہ سب کچھ جو ہے نا فری اویلیبل ہے۔ تو اس جب اتنی سہولت اویلیبل ہو اور اس کے اندر ویٹنگ ٹائم بھی نہ ہو، دیکھیں میں نے تو نیشنل ہیلتھ سروس UK کے اندر کام کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو ویٹنگ ٹائم ہے
وہ اتنا لمبا ہوتا تھا کبھی کبھی کہ ہمیں خیال آتا تھا کہ شاید جو ہے نا بہت ساری چیزیں بہت آگے تک چلی جائیں گی جب تک جو ہے نا مریض کے وہ اس لیول اس جگہ تک پہنچے گا جب اس کا علاج شروع ہو. اچھا پاکستان تو ہم اس پہ فخر نہیں کرتے اور ہم خوش نہیں ہوتے کہ یہاں کی ہیلتھ سروس پہ ہم ہمیشہ جو ہے نا کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بہت ساری فائدے بھی ہیں ان دا سینس کہ آپ کو علاج بر وقت اور بہت جلدی اور فری مل رہا ہے جو کہ بہت ممالک میں نہیں ملتا. صحیح. اچھا بڑے شہروں کی بات کر لیتے ہیں ہم، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور وغیرہ. کہ ان میں کون کون سے سینٹرز موجود ہیں جو کہ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ مسئلہ ہے تو ان سینٹرز میں جا سکتا ہے؟ سر لاہور میں آپ کے جتنے بھی بڑے پبلک سیکٹر ہسپتال ہیں، جتنے بھی بڑے پبلک سیکٹر ہسپتال، آپ کا جنا ہسپتال ہو گیا، آپ کا میو ہسپتال ہو گیا، آپ کا سروسز ہسپتال ہو گیا، جو گنگا رام ہو گنگا گیا. رام ہو گیا، جو جنرل ہاسپٹل ہو گیا، ان سب کے اندر جو ہے نا آپ کے پاس یہ فیسلٹی لوگوں کے پاس موجود ابھی بھی ہے اور پہلے بھی تھی. جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اس وقت بھی تھی اور اب بھی مزید ایڈوانس ہو کے اور مزید سسٹمائز طریقے سے یہ فیسلٹی سب کے لیے اویلیبل ہے، اور خواتین کو یہ اس کو یوٹیلائز ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر پرائیویٹلی اگر دیکھا جائے تو پھر کس بریکٹ میں اس کا جو ہے وہ فائنینسز ارینج کرنے ہوں گے پرائیویٹلی؟ تھوڑا سا ایک آئیڈیا کے لیے، کیونکہ لوگ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں میں وہ پریفر نہیں کرتے، یا کچھ ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. مطلب اگر آپ اس ٹریٹمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے؟ سر دیکھیں، اگر تو پرائیویٹلی کی بات ہے تو مسئلہ تو پھر لاکھوں کے اندر آ جاتا ہے، لیکن ادھر بھی بہت ساری چیزیں جہاں پہ زکوٰۃ کے آ جاتی ہے بیچ میں، جہاں پہ جو ہے نا بہت ساری چیریٹی اور فلانتھروپی آ جاتی ہے. ابھی قریب ہی ہمارے نواز شریف کا کینسر سینٹر انسٹیٹیوٹ بہت بڑا بن رہا ہے، اس کے اندر بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی، اور دوسرے جو ہے نا ادارے ہیں جو کہ یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک مہنگا علاج ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مگر اسی مہنگے علاج کو حکومت نے اتنا سستا عوام کے لیے کر دیا ہے کہ وہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، شاید تھوڑا سا لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، کچھ فارمز فل کرنے پڑتے ہیں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن آپ اس لاکھوں کے عوض ایک فری علاج بھی تو حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کتنا لمبا عرصہ تک یہ اس کا علاج چلتا ہے؟ خدا نخواستہ کسی کو یہ ایسا پرابلم ہے تو اگر آج ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، یہ خاتون گئی ہیں، تو کتنے ٹائم تک ان کا علاج چلتا رہے گا، اور کیا یہ علاج کبھی رکے گا بھی یا فار لائف ٹائم ہے یہ؟ نہیں سر، اس میں بھی بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ سر دیکھیں، جتنے ہم زیادہ ویجیلنٹ ہوں گے، جتنے زیادہ ہم جو ہوشیار رہیں گے اس کے بارے میں، جتنی خواتین اس کو ارلی جو ہے نا پک کر لیں گی کہ ان کے اندر جو ہے نا اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے، یا وہ اپنا جا کے چیک اپ ریگولرلی کرواتے رہیں گی اور کوئی ارلی اس کو پک اپ کر لیا جائے گا، تو پھر یہ علاج بہت شارٹ ڈیوریشن کا ہے. رسولی نکال دی، اگر ضرورت پڑی تھوڑی سی ریڈیو تھراپی کی تو وہ دے دی، یا ساتھ میں جو کوئی دوائیاں دے دیں جو کہ چلتی رہتی ہیں ساتھ میں، ہارمونل تھراپی جسے کہتے ہیں، اور وہ پھر اس کا فالو اپ کرتے رہیں تو وہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. ہاں اگر تو کینسر زیادہ بڑھ گیا ہے تو پھر اگر کیمو تھراپی کی لمبی سائیکلز کی ضرورت ہے، 6-8 مہینے وہ چلتی رہتی ہیں، اور اگر جو ہے نا وہ زیادہ پھیل گیا ہے تو پھر تو یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ پھر ساری عمر تھوڑا سا علاج ان دا سینس آف کیمو تھراپی، ہارمونل تھراپی، اور جو ہے نا وہ بار بار اس کے جو ہے نا شاید جو میس ہے اس کو ان آرڈر ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف، جو کینسر کو جو ہے نا ریڈیوس کرنے کے لیے وہ چلتا رہے. لیکن یہی بات ہے کہ جتنی جلدی اگر یہ اس کی تشخیص کر لی جائے اتنا ہی اس کا ڈیوریشن علاج کا بھی کم ہے، اور اتنا ہی پکا علاج، مکمل علاج اس کا ہو سکتا ہے. مکمل قابل علاج ہے آپ کے؟ مکمل قابل علاج. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوبارہ سے یہ واپس تو نہیں آ جاتا کینسر؟ اگر تو جو ہے نا کوئی کینسر سیل پیچھے نہیں چھوٹا تو یہ واپس نہیں آئے گا. تو اسی لیے جب اگر تو جلدی پکڑا گیا ہے اور صرف ایک جو تھا نا وہ کوئی گلٹی وغیرہ ہی تھی تو اس کو پورا نکال دیا گیا تو اس کے واپس آنے کے چانسز بہت کم ہے، انلیس اینڈ انٹل کوئی دوسرا جو ہے نا کوئی رسولی علیحدہ سے نہ بن جائے اسی بریسٹ میں، کسی اور دوسری والی بریسٹ میں، تو پھر آ سکتا ہے. ادروائز تو اگر جلدی پکڑا جائے اور اس کو اچھی طرح سے نکال دیا جائے تو اس کا مکمل علاج ہو جاتا ہے. اچھا ایک کہیں ڈاکٹر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کہیں گلٹی موجود ہے نا تو اس کو چھیڑے نہ. کئی دفعہ اس کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا کینسر ہے یا نہیں کینسر، اس کو جب نیڈل آپ ڈال کے چیک کرتے ہیں تو وہ رپچر سی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے سیلز باہر نکل آتے ہیں اور کینسر باہر پھیل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کمپلیکیٹڈ کیسز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک تنگ نہیں کرا اس کو نہ چھیڑیں آپ. اچھا سر، اس میں میری تو گزارش یہ ہے کہ مختلف قسم کی گلٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی مختلف سچویشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پروگرام کے اندر ہم مختلف قسم کی گلٹیوں کے بارے میں تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن اگین اگر کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو اپنے قریبی معالج کے پاس چلے جائیں.
اور وہ مالج اس چیز کے لیے بہترین آپ کو ایڈوائز دے دے گا کہ بھائی اس کی میں نے نیڈل ڈال کے تشخیص کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا میں نے اس کو پورا نکال کے جو ہے نا پیتھولوجی کے لیے بھیجنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ یہ جو تھا نا وہ صرف مطلب یہ رسولی نہیں تھی اور صرف گلٹی تھی، یا واقعی خدا نخواستہ رسولی ہے، تو پھر آگے کیا کرنا ہے، وہ مالج اس کو بہتر سمجھ لے گا. اور انلیس اینڈ انٹل ہمیں پتہ چلے گا وہ گلٹی کی نوعیت کیا ہے، اس کا علاج کی پلاننگ مکمل ہو ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے تو ماشاء اللہ لاہور میں بھی سرو کیا، اسلام آباد میں بھی ہیں، پشاور کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے تو ملک سے باہر جا کے بھی دیکھے کیسز. کوئی ہمارے ناظرین کو کچھ کیسز بتائیں تاکہ ان کو تھوڑا سا سیکھنے کو موقع بھی ملے کہ کوئی ایسے انٹرسٹنگ کیسز آپ کی نظر میں آئے ہوں کہ یار میں باہر بیٹھ کے بھی مجھے ایسے ایسے کیسز دیکھنے پڑے ہیں جو کہ پاکستان میں تو ایسے ہیں ہی نہیں کیسز. ایک تو سر میں آپ کے پروگرام سے اس چیز کا جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ میری ایک خواہش ہے، اور وہ بہت پہلے سے، جب سے میں جو ڈاکٹر بنا اس سے خواہش تھی کہ جس طرح باقی ایڈوانس ممالک کے اندر جو ہے نا بریسٹ اسکریننگ کلینکس اسٹیبلشڈ ہیں، اور ایک بریسٹ اسکریننگ کلینکس کا پروگرام، اسکریننگ کا پروگرام پورے نیشنل لیول پہ چلتا ہے، اس طرح کا پاکستان کے اندر بھی، یا کم از کم پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جائے. اور ابھی تو ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہے وہ بہت فارورڈ لکنگ خاتون ہے، خواتین ہی میں سے ہیں. اور اگر وہ جو ہے نا اس چیز کو ایک جو ہے اپنا مشن بنا کے اس کو ایک پروگرام کو اسٹیبلش کر لیں، تو لاکھوں نہیں کروڑوں خواتین کا بھلا اس میں ہو سکتا ہے. بالکل. سب سے بڑی چیز جو ہم لیک کرتے ہیں وہ ایک سسٹمائزڈ جو ہے نا طریقے سے خواتین کا اسکریننگ پروگرام ہے، کہ جو 35 سال سے اب خواتین ہیں وہ آئیں، آ کے اپنا چیک اپ کرائیں، اپنا الٹرا ساؤنڈ، اگر ان کو کوئی گلٹی وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو ان کا اس کا الٹرا ساؤنڈ ہو، اس کے میموگرافی ہو یا ایکس رے وغیرہ ہو، یا اور کسی طریقے سے جو ہے نا گلٹی کو انویسٹیگیٹ کرنے کے جو مختلف طریقے ان کو کیا جائے، تاکہ ان خواتین کے اندر اگر رسولی ہے تو اس کی تشخیص جلدی ہو جائے اور اس کا علاج مکمل ہو سکے. یہ باہر کے ممالک میں نہیں ہوتا کہ وہاں پہ تو یہ اسکریننگ کے سلسلے چلتے ہیں. لیکن آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ یہ سناتا ہوں کہ ایک پی ایچ ڈی خاتون تھیں، اور ماشاءاللہ کافی عمر رسیدہ تھیں، اور اور یہ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، جو تھیں اور کاکیشین تھیں، اور وہ پروفیسر تھیں اپنے کسی یونیورسٹی کے اندر، اور ان کو جو تھا گلٹی محسوس ہوئی، مگر انہوں نے اس گلٹی کو نظر انداز کیا، ڈینائل میں رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، خود ہی چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اس حد تک کہ جب تک ان کی وہ گلٹی پورے بریسٹ میں پھیل کے وہ بریسٹ کو بالکل ہارڈ وہ گلٹی سے بھر چکا تھا، وہ پورے جسم میں پھیل گیا تھا. ایک میں نے پہلے ہی قصہ آپ کو یو کے کا سنایا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی آپریشن نہیں کرنا چاہیں گے. پھر اس طرح کی خواتین، یہ جیسا انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں تھا، اور آپ اس کو یوٹیوب میں سرچ بھی کر سکتے ہیں، تو اس وقت مزے کی بات یہ تھی کہ ہماری بریسٹ کلینک چلتی تھی، اور میں کبھی کبھی نوٹ کرتا تھا کہ ہماری بریسٹ کلینک کے اندر اتنے مریض نہیں آتے جو تھوڑی ہی دور ایک بورڈ کے درخت کے نیچے ایک بریزیئر والے سرکار بیٹھتے تھے، اور ان بریزیئر والے سرکار کے پاس جو تھے نا وہ خواتین زیادہ سیف، یا جو ان کو اس پہ اعتقاد زیادہ تھا تو محسوس کرتا. تو اس میں شاید ہماری ایز ڈاکٹرز بھی کمی ہے کہ ہم خواتین کو، ہم کمیونٹی کو، ہم پاپولیشن کو، پبلک کو اپنے اوپر اتنا اعتماد میں نہیں لے کر آ سکے کہ وہ ضرور جائیں بریزیئر والے سرکار کے پاس، لیکن ان کے پاس جانے کے بعد ہمارے پاس بھی آئیں اور پھر دیکھیں کہ کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہیں ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ جائیں، لیکن ادھر بھی آئیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ درس و تدریس سے بھی آپ ماشاءاللہ کافی ٹائم سے وابستہ ہیں، اور آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں، بہت سے ڈاکٹرز بنا کے آپ نکالتے ہیں، مارکیٹ میں آتے ہیں. اب پاکستان میں جو میڈیکل ایجوکیشن کی کوالٹی ہے اس پر آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے؟ بہت سی پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز، کالجز جو ہیں موجود ہیں، جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، کیا وہ اس لیول کا، اس کوالٹی کا ہے جو کہ پاکستان کو ریکوائرڈ ہے اس وقت؟ اچھا سر، یہ ویسے بڑا it's not a simple question, it's a very complex question sir. اور میں اس پیرائے میں بات کروں گا کیونکہ میں نے جو ہے نا پبلک سیکٹر یونیورسٹی یو ایچ ایس کے اندر کوئی 11 سال کام کیا ہے، اس کے اندر ایز کنٹرولر بھی کام کیا، پرو وی سی بھی کام کیا. پھر میں نے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز جو کہ اسلام آباد میں ہے، آرمی کی یونیورسٹی ہے میڈیکل سائنسز کی، اس کا میں رجسٹرار رہا، اور میں جو ہے نا سی ایم ایچ کے اندر بھی ڈین رہا، اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو بھی اب ایچ ایس اے کے اندر موجود ہو. تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بہت تعلق رہا جب یو ایچ ایس کے اندر تھے ساتھ. سر، فیوچر آف میڈیکل ایجوکیشن آئی تھنک از embracing پرائیویٹ میڈیکل کالجز اینڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، اور ان کو جو ہے نا تھوڑا سا
تھوڑا سا ان کو دینی پڑے گی اسپیس کہ وہ گرو کر سکیں، ٹھیک، اور ان کو جگہ دینی پڑے گی کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنس کو، اپنے پروگرامز کو خود چلا سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سب چیزوں کو صرف ایک جگہ پہ سینٹرلائز کر دیتے ہیں، اور یہ میں بات پہلی دفعہ نہیں کر رہا، میرے پلس کے اندر اس کے اوپر جو ایڈیٹوریل بھی چھپے ہوئے ہیں، لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر بھی چھپے ہوئے ہیں، کہ وی کانٹ پلیس آل آر ایگز ان ون باسکٹ، اس سے کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے۔ اینڈ وین وی ہیو آل آر ایگز ان ون باسکٹ وی آر ایز گڈ ایز آر موسٹ روٹن ایگ۔ دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس 135 انسٹیٹیوشنز ہیں تو آپ کا معیار جو ہے وہ آپ کا 135واں انسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ اس سے اوپر بڑھ کے جو ہے نا آپ کوئی چیز ایسی لے کے نہیں آ سکتے جو کہ اس کو افیکٹ کرتی ہو۔ تو جتنے آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا جو ہے نا فری اسپیس دیں تاکہ وہ اپنے کریکولم ڈیولپمنٹ میں خود جو ہے نا اپنا کردار ادا کر سکیں، مارکیٹ فورسز کو دیکھیں، گلوبل ٹرینڈز کو دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح افیکٹ کر رہی ہے میڈیکل ایجوکیشن کو، اس کی طرف دیکھیں، اور پھر وہ اپنے کریکولا کو اس کے ساتھ الائن کریں، تو یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن شاید زیادہ بہتر کر سکیں۔ مگر میں ساتھ میں اس کے ساتھ اسے ڈبل ایج سارٹ، ریگولیشن بھی بہت ضروری ہے جی جی ایٹ دا لیول آف پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ایز ویل ایز دا ریگولیٹری، اور جو باڈیز آپ کی منسٹریز ہیں یا سیکریٹریٹ ہے ان کی ریگولیشن کے ساتھ بھی ہو، لیکن تھوڑا سا اس کو اسٹریٹ جیکٹ سے باہر نکل کے ان کو تھوڑی سی جگہ دینی پڑے گی کہ وہ لے کے چل سکیں۔ اور ہمارے جو پروڈکٹ ہے اٹس ونڈرفل سر، اسٹل ونڈرفل، اور اس کو تھوڑا سا گروم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سب سے بڑا ہمارا ایشو سر یہ ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں تھیوری کے اوپر، ہاں جی، اور ہم گلوبل ٹرینڈز کو امبریس اس وقت کرتے ہیں جب باہر والے ان کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں سر شروع سے ان ٹرینڈز کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے امبریس کر کے اپنے کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیں تھیوری سے ہٹ کے جو ہے نا مور اسکل بیسڈ اور مور ایٹیٹیوڈ بیسڈ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے، اور جب تک ہمارا اسیسمنٹ سسٹم اس کو فالو نہیں کرے گا ہم پڑھائیں گے وہی جو کہ ہم اسیس کر رہے ہیں، اور اگر ہم صرف تھیوری اور ہم اسیس کر رہے ہیں تو پھر وہ تھیوری ہی پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹی سی چیز جو کہ جاتے جاتے میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے کیسز، ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا پیشنٹ کے ساتھ کچھ ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہے، کچھ رویہ اچھا نہیں ہے، بیہیویئر میں بڑی پرابلمس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز کی پٹائیاں کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ باہر ہمیں ایسے کیسز دیکھنے نہیں ملتے، اور جو ٹرسٹ لیول ایک ڈاکٹر پر پاکستان میں آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا کم ہے؟ میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں تھوڑی سی۔ اچھا سر، یہ بھی پورا اس پہ پروگرام ہو سکتا ہے، کیونکہ سر میری 2 پی ایچ ڈیز ہیں میڈیکل ایجوکیشن میں، تو ایک پاکستان سے، دوسری انگلینڈ سے۔ جو دوسری انگلینڈ کی جو میری پی ایچ ڈی ہے میڈیکل ایجوکیشن، وہ پروفیشنلزم کے اوپر ہی ہے، اور اس کے اوپر جو تھا نا وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن سکلز اور جو ہے نا اس پہ فوکس دینا چاہیے، انٹرپرسنل سکلز پہ فوکس دینا چاہیے، سافٹ سکلز کے اوپر، کانفلکٹ ریزولوشن، کانفلکٹ مینجمنٹ کے اوپر ہم نے سچویشنل انالیسس کس طرح کرنا ہے، اور کس طرح اس پہ رسپونڈ کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر آرام سے رسپونڈ کرنا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اسی پہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیں یہ چیزیں سکھانی چاہیے، ان کے اوپر کیس اسٹڈیز ان کو پڑھانی چاہیے، اور ساتھ میں ہی ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنس کے اوپر بھی اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو میڈیکل ایجوکیشن ہے نا سر، یہ صرف انڈر گریڈ پہ نہیں ہے، یہ اور جو پروفیشنلزم ہے یہ بھی صرف انڈر گریڈ کے اوپر نہیں ہے، یہ آپ کے ماں کے جو ہے نا وہ گود سے لے کے لحد تک پروفیشنلزم، ایتھکس، ہیومینٹی، یہ سب اس کے ساتھ چلتا ہے۔ جب یہ ساری سوسائٹی کے اندر اتنی ڈیٹیوریشن ہو گئی ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہماری اتنی خراب ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ دے رہے ہوتے ہیں، دست و گریباں ہوتے ہیں، یہ ٹالرنس کا مسئلہ ہے سر، اور یہ ہمیں پوری سوسائٹی کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ ہم نے سر ایک چھوٹی سی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اپنے مبشر حسن ملک صاحب کا بات کی تھی، اور مبشر حسن ملک صاحب کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ آئے، جو ہے نا ماشاءاللہ سے وہ میرے استاد ہیں اور استاد رہے، اور بہت کچھ سیکھا ان سے۔ انہوں نے معزز حسین رانا صاحب کے ساتھ مل کے جو تھا نا بیہیورل سائنس سے شروع کی، اس وقت خالد مقبول صاحب گورنر تھے پنجاب کے، تو انہوں نے الاؤ کیا کہ ایک ایڈیشنل سبجیکٹ ہے بیہیورل سائنس میں، یہ ساری چیزیں پڑھائی ہم نے اسٹوڈنٹس کو۔ میں کنٹرولر تھا اس وقت یو ایچ ایس کا، میں نے کہا چلیں اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں اس کا ان پہ کوئی ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ ایفیکٹ اس لیے نہیں ہوتا، جو اسٹڈی کی فائنڈنگ تھی، اس لیے نہیں ہوتا کہ جب وہ جس انوائرمنٹ میں جاتے ہیں اس انوائرمنٹ میں وہ جو ہے نا کمیونیکیشن سکلز، وہ کنسنٹ لینا، کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنا، وہ پریکٹس جب ان کے پیئرز، ان کے سینئرز وہ انوائرمنٹ الاؤ ہی نہیں کر رہے، تو آپ جو مرضی ان کو پڑھا دیں وہ چیز پریکٹس ہی نہیں کریں گے۔ تو آپ نے تو پہلے انوائرمنٹ بھی ساتھ میں چینج کرنی ہے نا، صرف پڑھانا تو نہیں ہے نا سر۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔
اچھا، آپ نے ڈاکٹر ملک حسین بشر صاحب کی بات کی ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کا بھی بڑا اچھا تعلق ہے اور میرا بھی بڑا پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آمین. بہت ہی شاندار وہ انسان، شاندار پرسنالٹی، اور یو ایچ ایس کے کم و بیش میں 8-10 سال جو ہیں وہ وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور بڑی بڑی ان کی اچیومنٹس ہیں. اور کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہوا ہے. اور یو ایچ ایس میں جو بھی کوئی ڈاکٹر موجود ہے، یا اسلام آباد میں پنڈی میں بھی آپ کو جو ڈاکٹر صاحب کا نام لیں گے تو ڈاکٹر صاحب کا آپ کو پتہ چلے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے آج کا یہ پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کریں، اور جو آپ نے ٹپس بتائی ہیں، جو ٹیکنیکس بتائی ہیں، جو طریقہ کار بتائے ہیں، جو علاج بتائے ہیں، اگر وہ ہم اس پر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے اس جیسے موذی مرض سے ہم بچ سکتے ہیں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ کامنٹ سیکشن میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات یا تو آپ کو نیچے کامنٹ میں ہم رپلائی کر کے دیں، یا پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ ریکویسٹ کریں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دیں، اس پہ مزید بات ہونی چاہیے. پروگرام کا وقت جی ختم ہو چاہتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.